औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक और सच का साथ दिया जाए, हक और सच को दिखाया जाए, हक और सच को बताया जाए, कमजोर मजलूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जगीरदाराना निजाम का डटकर मुकाबला किया जाए। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि मुल्क में माशी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसके साथ साथ जिस तरह बिजली के बिल्स और दूसरे मामलात में लोग परेशान नजर आते हैं, उसके साथ साथ जो इंसान का बुनियादी हक सेहत है, उसके लिए लोग जो पाकिस्तानी शहरी है, जो अवाम है, वो खासा दरबदर और परेशान हाल नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज सेहत के हवाले से जो हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी है, जो इसके मामला जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हुकूमत पंजाब सूबाई हुकूमत का अहम प्रोग्रामी कोऑर्डिनेशन जो है, जो इसके साथ प्रोग्राम है, इसके साथ ही इसकी देखभाल जो करते हैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज करते हैं। इसके साथ साथ सूबे भर में बुनियादी सानवी और सेहत की जो निगरानी की जिम्मेदारी भी ये साथ साथ उसके साथ अंजाम देते हैं और सूबे के तमाम जो 36 जिले सेहत के दफातर हैं उसको भी ये मैनेज करते हैं, साथ साथ लेकर चलते हैं, उसको देखते हैं। सूबाई हुकूमत महकमा सेहत के मशवरे भी देते हैं। जो डोनर्स हैं, जो इनके डोनर्स पार्टनर हैं, उनके साथ मंजूर शुदा जो प्रोजेक्ट हैं, जो तरक्याती काम है, जो सेहत के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं, उनको मशवरे भी देते हैं और उनको मुफीद मशवरे और आवाम के बीच में जो रवाबित हैं, जो आवाम को एक्चुअल मामलात होते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। डोनर्स की जो भी एफर्ट्स होती हैं उसको लेकर उसके सही जगह तक उसको पहुंचाने के, जिससे आवाम को जो शहरी हैं उनकी जो सहूलियात हैं, उनको हॉस्पिटल्स में जो दही इलाकों में सहूलियात हैं उसके लिए अपना अहम किरदार अदा करते हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस के कामों में ये सारे काम शामिल है। आज हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर जनरल पंजाब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, जो कि अरसा 20 से 25 साल हो गए हैं इस फील्ड में दिए, जो कि जिस तरह के आपको नाजरीन मालूम है कि काफी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर स्टडी करने के बाद मुल्क से बाहर जाके दूसरे मुल्क की खिदमत करने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, लेकिन इन्होंने 20 से 25 साल अपने पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान के शहरियों के दिए, पाकिस्तान की हेल्थ के लिए वो हर काम करने की कोशिश की और कर रहे हैं कि जिसमें आम शहरी का फायदा हो सके। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर इलियास गोंदल साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, और हमने इनके ऑफिस जब विजिट किया तो हमने 1 से 2 घंटे में यहां पर वो कुछ देखा कि जो कि डीजी ऑफिसेज में अक्सर नहीं होता। यहां पे हमने देखा साइलिन को बगैर किसी रोक टोक के डायरेक्ट डीजी साहब के ऑफिस में आने दिया जाता है। उनकी दाद रसी के लिए जो उनके दरवाजे हैं, कहा तो सबके तरफ यही जाता है कि हमारे दादरसी के लिए दरवाजे हर हम वक्त खुले हैं, लेकिन हमने इधर ऐसे देखा कि इनके दरवाजे वाकई साइलिन के लिए और शहरियों के लिए हम वक्त खुले हैं और ये काम करते नजर आए। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो इनको क्या मुश्किलात हैं, ये क्या एफर्ट्स कर रहे हैं शहरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, खास तौर पे पंजाब के लिए, कि जिसके ये डीजी जो है हेल्थ सर्विस पंजाब है, ये इनके हॉस्पिटल्स में जो डीएचओज हैं उनके साथ क्या मामलात है और क्या इनको मुश्किलात हैं, और ये अवाम से क्या, यानी कि अवाम का भी इसमें अहम किरदार है इन मामलात को चलाने में, क्योंकि काफी सारी चीजें देखने में आई कि जब अवाम की तरफ से कुछ रिएक्शन ऐसे आए गए कि जिसकी वजह से सारे मामलात हॉस्पिटल के डिस्टर्ब काफी जगह पे देखने में आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ टाइम में से हमें टाइम दिया। तो इसमें हम आज ही आपसे डिस्कस करेंगे कि जो शहरियों के लिए मसले मसाइल बने हुए हैं, इसमें एक तो आप ये बताइएगा कि आपने कब से शुरू किया और कैसे कैसे आप आज अल्हम्दुलिल्लाह डीजी के ओहदे पे काम कर रहे हैं। डीजी पंजाब जो है पूरे पंजाब को इसने देखना होता है, तो किस तरह आप इसको मैनेज करते हैं, किस तरह मॉनिटरिंग करते हैं इसको? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, कोनूर के दोस्तों का, शाह साहब का, चौधरी साहब आपका, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और ये सेहत एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं कहता होता हूँ कि जो दीन का इल्म है उसके बाद सेहत का इल्म, इल्मुल अदियान के बाद इल्मुल अब्दान का नंबर आता है। अल्लाह पाक का ये बड़ा ख़ास एहसान होता है उस बंदे के ऊपर जो किसी भी इंसान की सेहत के लिए किसी भी दर्जे में काम कर रहा है।
بھلے وہ ہمارا ایک نائب قاصد سے لے کے کنسلٹنٹ سرجن تک یا جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہے، یہ اللہ پاک کا ایک خاص احسان ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے گاؤں سے اپنی سروس کا آغاز کیا، بنیادی مرکز صحت ہے یہ میرے منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کے اندر ہی ہے۔ میں نے وہاں پہ بے شمار بیسک ہیلتھ یونٹس پہ کام کیا، رورل ہیلتھ سینٹر پہ کام کیا، میں نے اپنے ہی پھر ٹی ایچ کیو کے اوپر کام کیا، پھر ڈی ایچ کیو پہ کام کیا، دین آئی سروڈ ایز ڈی ایچ او پی ایس منڈی بہاؤالدین، پھر سی ای او منڈی بہاؤالدین، پھر ڈائریکٹر ہیلتھ گجرانوالا، اور اس کے بعد میری گورنمنٹ آف پنجاب نے ذمہ داری لگائی یہاں پہ ایز اے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ عوام کے لیے جو ہمارے دروازے کھلے ہونے چاہیے، بیسیکلی وی آر ہمبل پبلک سرونٹ، ہم لوگوں کے ٹیکسوں سے دی ہوئی تنخواہ سے کام کرتے ہیں، اور اگر ہم سارا دن یہاں پہ بیٹھ کے ان کی دعائیں نہیں لیتے تو میرا خیال ہے پھر ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سر اگر یہ بات لوگ سمجھیں، اگر آفیسر سمجھے، تو میرا خیال ہے پھر تو پورے کا پورا ملک ہی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اصل میں تو خرابی ہی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جو سائل کی دادرسی کے لیے آتا ہے اس کو اعلیٰ حکام تک جانے ہی نہیں دیا جاتا، اس کو نیچے سے ہی، کیونکہ نیچے سے جب اس کو گائیڈ غلط کیا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گائیڈلنس جو ہے اوپر سے اعلیٰ حکام کی طرف سے ہمیں آئی ہے۔ شویب صاحب بے شک یہ آپ کی بات بہت درست ہے۔ کئی دفعہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ٹیلی فون آتے ہیں، لوگ بیچارے یہاں آنے سے پہلے ٹیلی فون کروا کے آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فون کروائیں گے تو ہمارا کام ہوگا، ویسے شاید نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یار یہ آپ کا بالکل جائز کام ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں، تو بیٹے آپ نے اس کی کیا ضرورت تھی آپ کو کہ آپ اتنی جا کے خجل خوار ہو کے تو اپنی سفارشیں کراتے پھریں۔ تو دیکھیں سب سے بڑا مذہب دنیا میں میں سمجھتا ہوں انسانیت کا مذہب ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو مذہب ہے اسلام اس سے زیادہ انسانیت کی کوئی ایڈوکیسی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کا آخری جو پیغام تھا وہ تھا الصلاۃ او ما ملکت ایمانہم، نماز اور جو محکوم اور کمزور طبقے ہیں ان کا دھیان رکھنے کے بارے میں آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی حکم دیا۔ تو دیکھیں اگر ہم اللہ پاک نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، اور ہمارے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے اور اس کام کے ہم پابند ہیں، اس کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اتنی ہمیں سہولتیں دی ہیں حکومت نے ان کے کام کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں میری ذاتی رائے میں تو اگر وہ اس موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو میں یہی سمجھوں گا کہ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ اتنا بلیسڈ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ سائلین کا کام کرنے سے دین اللہ بھی خوش اور آپ کا ادارہ بھی خوش اور وہ سائل بھی خوش، بالکل۔ دیکھیں نا ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ ہمیں نماز روزے کا تو جو اجر ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ کسی ایک بندے کی دعا لے لیتے ہیں نا تو وہ ان چیزوں سے اوپر ہے۔ بے شک۔ اور اسی طرح جو بد دعا ہے، وہ میرے ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بد دعا جو ہے نا یہ گولی کی طرح جاتی ہے، اور کسی مظلوم غریب کی بد دعا سے بچنا اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ اور یہ بالکل دس از آن دا ریکارڈ، اور میں نے اس کے کئی میں نے تجربے دیکھے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ نے بالکل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ میں زیرو سے شروع کیا، اور آج الحمدللہ ڈی جی پنجاب کے عہدے پر فائزر کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں آپ، تو اس میں آپ کو تو جس طرح دوسرے جو سی ایس پی افسران آتے ہیں جو ڈائریکٹ آ جاتے ہیں ان کو تو چکر دینا آسان ہوتا ہے، بات سنانی آسان ہوتی ہے، آپ کو تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے اور یہاں پر ایسے ہوتا ہے، مشکلات تو ہوتی ہیں۔ مشکلات تو ہیں، آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیں میں یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک ریفرنس دینا چاہوں گا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اس بندے کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جو اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے ایک پاؤں اوپر کرنے کا اختیار دیا، دونوں نہیں کر سکتے، لیکن آپ 50% بااختیار ضرور ہیں۔ اگر ہماری نیت اچھی ہو اور ہم محنت سے اپنا کام کریں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ریٹ 100% سکسیس نہ ہو۔ دیانتداری اور محنت کا جو رزلٹ ہے، آؤٹ کم جو ہے وہ 100%، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ بالکل وعدہ کیا الحمدللہ۔ اور یہاں میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، ہمارے پروگرامز ہیں ڈیفرنٹ، ہم ڈینگی پہ کام کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس پہ کام کرتے ہیں، ہم ایڈز کنٹرول میں کام کرتے ہیں، ہم ٹی بی میں کام کرتے ہیں، اور ہماری اتنی زبردست شاندار اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے اکراس پنجاب۔ میں پچھلے 8 ماہ سے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں
کہ ہمارے جتنے بھی سارے ہمارے جو شعبے ہیں، اگر خدا نخواستہ ایک پیشنٹ بھی آتا ہے، مثلاً ابھی مجھے چند دن پہلے ایک پیشنٹ آیا کمیونیکیبل ڈیزیز کا، تو اس کی پوری ڈیٹیل کہ جی فلاں گاؤں سے پیشنٹ آیا، فلاں جگہ پہ گیا، ادھر اس کا علاج ہوا، یہ ہوا، یعنی اتنے لیول تک لوگ جو ہیں وہ اس کو نظر رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ ویکسینیشن کی بات کریں، اللہ پاک کا بے پناہ شکر ہے کہ چاروں جو ہمارے صوبے ہیں اور ساتھ کے پی جی بی اور آزاد کشمیر، تو ہماری جو ویکسینیشن کا ایوریج ہے دیٹ از 90%۔ اور ابھی پچھلے دنوں سیکرٹری صاحب کی نگرانی میں لاہور میں بلکہ ایک جو کمپین کی گئی، اس میں لاہور 69% پہ تھا، اور 2-3 ماہ کی ایفرٹ میں وہ کچھ 17% اس نے انکریز کیا۔ اور شروع میں چند لوگوں نے کہا بھی کہ شاید یہ نہ ہو سکے، مشکل ہو، سیکرٹری صاحب نے اس کی پوری اونرشپ لی اور وہ سکسیسفل ہوا۔ اس کے بعد فیصل آباد میں یہ ماڈل چلایا، وہ سکسیسفل ہوا۔ اب جتنے ہمارے میگا اربن سٹیز ہیں وہاں پہ ہم بچوں کی ویکسینیشن کے حوالے سے یہ پروگرام بنا رہے ہیں، تاکہ ہمارے جتنی ویکسینیشن اچھی ہوگی اتنی لوگوں کی صحت اچھی ہوگی۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اب ڈینگی ہے، اگر میرے گھر میں پانی کھڑا ہے اس کو میں اگر صاف کر دوں، ڈینگی نہیں ہوگا، نو واٹر نو ڈینگی۔ اگر میں کبھی اپنے گھر کی چھت پہ جا کے دیکھ کے کر لوں گا، صاف کر دوں گا اس کو، پانی کھڑا نہ ہو وہاں پہ، بارش کا پانی، نالے وغیرہ صاف ہوں، یعنی یہ پنجاب کے 40-50 جو اپنے ہمارے ہیں نا ڈپارٹمنٹس، ان کا اور پورے اجتماعی طور پہ معاشرے کا یہ رول ہے جو ڈینگی کے حوالے سے سمپل ایک جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ایک سیگمنٹ ہے، مطلب ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے، ہم انسیکٹیسائڈز ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں، ہم لاروی سیڈل کرتے ہیں، پیشنٹ اگر آتے ہیں اس کے ہم کیس ریسپانس کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ سارے یہ مل کے کرنے والا کام، اجتماعی کام۔ اچھا سر، یہ جس طرح آپ نے ڈینگی کی بات کی ہے، ڈینگی جو ہے دن بہ دن ہر سال یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں پھر یہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ بھرتیاں کی جاتی ہیں ڈینگی اس کے لیے، وہ بھی ہر سال آپ کرتے ہیں، اس سال بھی کیے ہیں۔ اس میں یہ بتائیے گا، کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی ان کو کیا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ یا جس طرح بھی کیا جاتا ہے، ساری سیاسی اثر و رسوخ کی جاتی ہے، میرٹ پہ نہیں بھرتیاں کی جاتی۔ نہیں، پہلے کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس دفعہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے منسٹر صاحب کا یہ ویژن ہے اور سیکرٹری صاحب نے بڑا یہ ڈیڈیکیٹڈلی، یہ جہاں پہ پہلے سینٹری پٹرول بھرتی کرتے تھے، لوگ گھروں میں بھی کام شاید کرتے ہوں، اس کی جگہ انہوں نے اب ہائیلی ٹرینڈ لوگ ہیں ہمارے انٹومولوجسٹ، وہ بھرتی کرنے ہیں، چونکہ انٹومولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے کام کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، سیاسی ورکر نہیں بھرتی کرنے۔ ہاں، سیاسی ورکر نہیں بھرتی کرنے۔ اور انشاءاللہ یہی وجہ، آپ دیکھیں نا، اب اس سال میں اللہ کے فضل سے آج تک کیسز کوئی 1260 کے قریب ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی بھی ڈینگی سے کنفرم ڈیتھ نہیں ہے۔ کوماربیڈیٹیز ہیں بٹ ایکسکلوسیولی ڈینگی سے کوئی ڈیتھ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب اس سے مزید بہتری آئے گی، ٹرانسپیرنسی ہوگی انٹومولوجسٹ کی وجہ سے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح محکمہ، اگر کسی کو کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس، محکمہ ہیلتھ کی ذمہ داری ہے اس کو ٹریٹ کرنا، اس کو لک آفٹر کرنا، اسی طرح جو شہری ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح ڈینگی لاوا بنتا ہے یا کوئی پانی کھڑا ہے، تو جس طرح صفائی نصف ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اگر بیماری کو دیکھ کے نہ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی کر لیں تو آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی جو صاحب، دیکھیں نا، صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر ہم اپنا آدھا ایمان ہی مکمل کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈینگی جو ہے ہم اس کو یہ ختم تو نہیں ہوگا۔ آج بھی پروفیسر جاوید صاحب ایک جگہ بھی کہہ رہے تھے، وہ میں سمجھتا ہوں اس پہ اتھارٹی ہے ڈینگی کے اوپر، کہ یہ دنیا کے 142 ممالک کے اندر موجود ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ 10,000 کیس آ رہے ہیں وہاں پہ 50 کیس ہو جائیں، لیکن ایریڈیکیشن جو اس کی ہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، کوئی انسان نہیں کر سکتا، میکسیمم کر سکتے ہیں آپ جتنا۔ لیکن یہ کہ ہم اس سے جو کرنے والی بات ہے، ڈینگی سے ڈیتھ کا ہونا جو ہے نا، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر، یہ ڈسٹرکٹ میں اور تحصیلوں میں کتنے ہیلتھ سینٹر ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو فعال ہیں بالکل؟ الحمدللہ ہمارے یہ ڈینگی کی سرویلنس کی ٹیمیں جو ہیں یہ یونین کونسل لیول تک کام کرتی ہیں، جو سرویلنس کر کے ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں پہ لاروا ہے نہیں ہے، لاروے سیڈل کرنا، ایکٹیویٹیز کرنا۔ ہمارے ہمارے جتنے بنیادی مراکز صحت ہیں، جتنے ہمارے رورل ہیلتھ سینٹر ہیں، وہاں پہ بھی اس کی اویئرنیس بھی دی جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے RHCs کو تک بھی 2 بیڈ مختص کیے ہوئے ہیں۔
اور اچھی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جتنے ایون کہ جو مریض آتا ہے موسٹلی جو داخلے والے مریض ہیں وہ تو ٹرشری کیئر میں آتے ہیں یا ڈی ایچ کیوز پہ آتے ہیں. تو کوئی 128 کے قریب پیشنٹ ہے اور ہمارے پاس کوئی ہزاروں کی تعداد میں بیڈ موجود ہے الحمدللہ. ابھی تک اللہ کا فضل ہے کہ ڈینگی جو ہے اس یہ کنٹرول میں. اچھا، جو کئی دہاتوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ جو آپ کے مرکز ہیں وہ فعال نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ پیشنٹس نہیں ہیں یا کوئی بیماریاں نہیں ہیں یا وہاں پہ امپلائیز نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک بڑا شاندار کام کیا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے جسے ہم کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ. جی بالکل. ہمارے بنیادی مرکز صحت کے اوپر بھی جو بندہ آئے گا، کسی بھلے وہ ریموٹ ریم یار خاں ایک سینٹر ہو کچے کے علاقے میں، تو وہاں بھی ہمارا پیشنٹ جو ہے جب پہنچے گا تو وہ الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کے اوپر اس کی رجسٹریشن ہوگی، اس کا اینٹی نیٹل، اس کا ٹریٹمنٹ، اس کی ڈیلیوریز، واٹس ایور جس کام کے لیے وہ ہے وہ اس کے اوپر رجسٹرڈ ہوگا. اور یہاں پہ سینٹرل لاہور میں ہم بیٹھ کے اس کا ڈیش بورڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اتنے مریض آج فلاں جگہ پہ آئے. یعنی کہ پہلے جس طرح بوگس انٹریاں کی جاتی نہیں، وہ اب سسٹم نہیں. ہاں وہ دیکھیں، ہم تو بلکہ ابھی 11 اضلاع کے اندر ہم پیپر لیس پہ چلے گئے ہیں، جو ہمارے پی ایچ ایف ایم سی کے اضلاع ہے کہ اس پہ آن لائن ہوتی ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریئل ٹائم میں ہر بندے کا ڈیٹا کہ اس کا یہ آئی ڈی کارڈ ہے، یہ اس کا نام ہے، اتنی اس کی عمر ہے، یہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا. لہٰذا پنجاب کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ چند دن پہلے ہمارے پاس ایک یو کے سے مشن آیا تو انہوں نے کہا کہ پنجاب کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا، یہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے کم نہیں. اپریشیٹ کیا ہے اس چیز کو. سر دوسرا یہ جو لاوے پیڑ کی ایف آئی آرز دی جاتی ہیں، اس پہ کیا کاروائی کی جاتی ہے کہ بس صرف ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیٹرنس ہوتی ہے ایف آئی آرز دینا یا نوٹسز دینا یا یہ آج بھی، بلکہ ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ، تو انہیں ہم نے کہا کہ آپ اپنی فیکٹریز، کارخانے یا انڈسٹریز جہاں پہ اپنا ایک فوکل پرسن بنائیں، ان کو ہم ٹریننگ دیں گے. مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں، مقصد کسی کا کاروبار بند کرنا نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا فوکل پرسن ہو. جس طرح ہم اپنے گھروں میں اپنی صفائی کرتے ہیں، وہ خود سے ہم ان کو ٹریننگ دیں گے. وہ اپنی ساری جو ہے وہ اپنی جو انڈسٹری ہے وہاں پہ اس کو دیکھیں کہ گڑھے اس کو بھر دیں، کہیں پہ پانی کھڑا اس پانی کو صاف کر دیں. تو یہ آج بلکہ منسٹر صاحب نے یہ ڈیسیژن کیا، انہوں نے کہا جی فرسٹ ٹائم آپ کسی پریمیسز پہ جائیں اور لاروا موجود ہو تو وہاں پہ ایف آئی آر نہ دیں، بلکہ انہیں نوٹس دیں، نوٹس دیں اور ان کو اویئرنیس دیں، سمجھائیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر یہ ہوا تو اس پہ ہم اس پہ جائیں گے. ایف آئی آر پہ جانا اس لیے ضروری بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ ہم جیسے ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے. ڈنڈے تو بغیر سمجھ نہیں. دیکھیں نا، اب ہیلمٹ ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ ضروری ہے موٹر بائک پہ پہننا، اپنی لیے ضروری ہے اپنے. اس لیے ہم اس لاروے کو یا اس ڈینگی کو وہاں پہ نہ ہو، یہ ان لوگوں کے جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ، جو وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ ان کے لیے ہم کام کریں. پنجاب میں کوئی ایسی موذی جو بیماریاں ہیں وہ کون سی اس ٹائم جو ہے ایکٹیو ہے، جس کے لیے آپ ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، جہاں پہ ہم روٹین کے او پی ڈی میں جنرل پیشنٹس وہ ہم دیکھتے ہیں یا ہم سرجریز کے لیے کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم ٹراماز کو، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس کو، ڈیلیوریز کو ہم ہر سیگمنٹ میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح بیسیکلی جو پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارا ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کا آفس جو ہے، ہمارا جو پرائمری جو ہمارا فوکس ہے اور یا ہماری رسپانسبلٹیز ہیں موسٹلی وہ ہیں پریونٹیو ہیلتھ سروسز کے اوپر. یعنی ہماری پوری یہ کوشش ہوتی ہے یا ہونی چاہیے اور جو ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگ بیمار ہونے سے بچیں. ہم ان کو یہ ساری اویئرنیس دیتے ہیں، ہم سرویلنس کرتے ہیں، اور اگر ہم وہاں سے کوئی نکل آتا ہے کہ بندہ کوئی بیمار ہے تو ہم اس کا علاج بھی کرتے ہیں. اس کی میں سمپل سی مثال دیتا ہوں، جیسے اب ایڈز کے پیشنٹ جو ہیں ان کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. کوئی بندہ نہیں کہتا جی مجھے ایڈز ہے، وہ بیچارے چوری چھپے وہ آ کے وہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ اسی طرح کی بیماری ہے جس طرح بلڈ پریشر ہے، یہ شوگر ہے. کسی کا ٹیکہ لگانے سے ہو سکتی ہے، کان چھدوانے سے ہو سکتی ہے، ڈرگ یوزر سے ہو سکتی ہے، یہ ٹرکرز جو ہیں وہاں ان کو ہم سرونگ کرتے ہیں. تو اس سرویلنس میں اس کو بیماری کو بھی تلاش کرنا اور پھر ان کو سمجھانا یا بتانا کہ یہ کام کرو گے تو یہ آپ ان بیماریوں سے محفوظ ہو. اگر سرنج آپ کی ڈسپوزیبل ہوگی تو آپ بیماری سے محفوظ ہیں، اگر آپ محفوظ سیکس کرتے ہیں تو آپ اس بیماری سے محفوظ ہیں. یعنی آپ جو ڈرگ یوزرز ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ اس سے بچ جاؤ گے تو آپ بیماری سے محفوظ ہو.
سیم از دا کیس ود ہیپاٹائٹس. ہم لوگوں کو مطلب اسکرین کرتے ہیں, جیسے اب ہمارے جو پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے کوئی میرا خیال ہے کوئی 3-4 لاکھ لوگوں کو اسکرین کیا. ان میں سے جتنے لوگ سی یا بی کے پازیٹیو آئے ان کا PCR کروا کے ان کا علاج بھی جو ہے وہ مہیا کیا. تو یہ اب یہ کہ ہم جتنی بھی پرائرٹی ڈیزیزز ہیں ان پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں, اور کوئی بھی جو پریویلنگ ایلمنٹس اس وقت موجود ہیں پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ان کی پریونشن کے لیے کام کر رہا ہے, اور جہاں پہ کوئی اس کو کیوریٹیو کی علاج کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے جو 26 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں یا ہمارے 125 THQ ہاسپٹلز ہیں, وہاں پہ ساری جو ہے یہ ان کی اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ کا نظام موجود ہے. جی سر بالکل, آپ نے ایڈز کا بتایا, بیماری اور شفا بالکل اللہ کے حکم سے ہے, لیکن اگر اس میں خود احتیاط کی جائے, جس طرح آپ نے جن چیزوں سے بچنے کا کہا اس سے اگر بچا جائے تو ڈیفینیٹلی بچا جا سکتا ہے اس میں. سر یہ جو عطائیت ہے, جو ڈاکٹرز ہیں کریکس جن کو کہا جاتا ہے, جو گلی محلوں میں اب تو پوش علاقوں میں بھی یہ آ چکے ہیں, ان کے وجہ سے کافی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. اس کے لیے آپ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے, اس کے لیے کیا قانون ہے محکمہ ہیلتھ کا کہ اس کے لیے کیسے کارروائی کی جائے, اور ان کے خلاف آپ لوگ کیسے اور کیا کارروائی کرتے ہیں؟ یہ تو ایک ناسور بن چکا ہے کہ جو کوئی پریکٹس کر لیتا ہے کہ 2, 4, 5, 6 مہینے کی, اس کے بعد وہ ایک کلینک بنا لیتا ہے. کلینک بنانے کے بعد وہ گلی محلوں میں سے چلتا کچھ لوگ بڑے آگے اچھے لیول پہ بھی بنا لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن کیا کر رہا ہے اور آپ لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے لیے؟ بہت زبردست آپ کا یہ سوال ہے. میں اس کا جواب دینے سے پہلے انہیں لائٹر نوٹ ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آج کل کے دور میں ہر بندے کے ہاتھ میں جب فون موجود ہے, اتنی اویئرنیس ہر بندے کو ہے. اچھا اس طرح ہے کہ جیسے مجھے پتا ہے میں نے اگر ایک شلوار قمیض خریدی ہے تو میں اچھا درزی تلاش کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے بچے کے علاج کے لیے یہ کنفرم کرنا میری ذمہ داری ہے کہ کیا یہ بندہ کوالیفائڈ ہے بھی کہ نہیں. یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی دیہاتوں میں غریب سادہ لوگ بیٹھے ان کو پتہ نہیں ہوتا. آپ کسی ان پڑھ زمیندار کا ایک تھوڑی سی ایک جو زمین ہے نا اس کو وہاں پہ اس پہ قبضہ کریں, وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک پہنچ جائے گی, ٹھیک ہے جی. گزارش یہ ہے کہ اس میں ہمارا اپنا بھی رول ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر کسی بندے کے پاس جائیں, ہمیں پتہ ہو کہ یہ رجسٹرڈ ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے, تو رجسٹرڈ ڈاکٹرز جو ہیں ان سے علاج کروائیں. اب بات آ گئی کویکری کے, جو اس کو عوام نے اور ہم نے ایز اے مل کے ختم کرنا ہے, ادروائز یہ مشکل ہوگا. ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ اس کے قوانین کے تحت ہمارے جتنے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز اس کے اندر ڈیزگنیٹڈ آفیسرز ہیں وہ بھی, اور ہیلتھ کیئر کمیشن سے ڈائریکٹ لوگ جاتے ہیں جو ضلعوں کے اندر اکراس پنجاب جا کے ان کو چیک کرتے ہیں, پھر ان کے چلان کرتے ہیں, ان کو سیل کرتے ہیں, ان کو جرمانے کرتے ہیں. لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ ہمارے سسٹم اس طرح سے آئیے, پھر بار بار آ جاتے ہیں, پھر وہ اسی پروسیس میں سے گزرتے ہیں, ان کے خلاف FIRs بھی ہوتی ہیں, یہ اریسٹ بھی ہوتے ہیں. بٹ یہ پھر میں گزارش کروں گا کہ میری نظر میں اس کا ایک ہی حل ہے کہ لوگ خود سے بھی چاہیں کہ جس طرح ہر بندہ چاہتا ہے میں خالص دودھ پیوں, میں خالص پھل کھاؤں, میں اچھا کپڑا پہنوں یا میں اچھے درزی کے پاس جاؤں, تو وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائے. اور کوالیفائڈ آپ تو ہاتھ کے اندر فون ہے, میں PMDC نمبر ڈالوں, مجھے پتا ہے یہ بندہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں, ڈیٹیل آ جائے گی. جی سر. اچھا سر, جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت کوئی پروگرامز چل رہے ہیں آپ لوگوں کے, وہ کون کون سے پروگرامز چل رہے ہیں؟ دیکھیں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے نا, اس کے جو وہ پہلے ان کے ساتھ پروگرامز چل رہے تھے. اب ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے HISDO پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے اندر, ہیلتھ انفارمیشن سروس ڈلیوری یونٹ. تو اب ہمارا اپنا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہم ساری EMR کے اوپر ہماری ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. سارے ہمارے ڈیش بورڈ جو ہیں وہ اب ادھر چل رہے ہیں. ڈینگی کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ PITB جو ہے وہ چلا رہی ہے. اچھا, اس میں آپ کے ڈونرز اور حکومت وقت آپ کے لیے معاونت کرتی ہے, فنڈنگ کرتی ہے, یا یہ کس طرح ان کو چلایا جاتا ہے؟ دیکھیں ہمارے بے شمار پروگرامز کے اندر جو ہیں ڈونر ایجنسیز لائک WHO ہے, یونیسیف ہے, گیٹس فاؤنڈیشن ہے, گاوی ہے, یہ ڈفرینٹ پروگرامز میں فیملی پلاننگ میں یہ آ کے کام کرتے ہیں.
گورنمنٹ بھی فنڈنگ کرتی ہے اور یہ آ کے ان کی کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. موسٹلی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اپنے بجٹس جو ہیں ان سے کوشش کرتی ہے اپنے لوگوں کا علاج معالجہ کر. ابھی آپ کے زیر سایہ کون کون سے پروجیکٹ جو ہیں وہ جو ابھی چل رہے ہیں اور جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس ٹائم کون سے ہیں جو رننگ میں ہیں اس ٹائم؟ دیکھیں اس میں ابھی بھی مطلب PHCIP ہے آپ کے, جو یہ ورلڈ بینک کے, WHO کے, اس میں ہم اب EPI پروگرام کے اندر ان کی وہ کولیبریشن ہے. IRM&CH پروگرام کے اندر جو ہے یہ جو ڈونر ایجنسیز کام کر رہی ہیں. اسی طرح سے یہ ہمارا ایک CDC کے اندر نیچے ایک IDSRU کا ایک سیل ہے, اس میں جو ہے وہ جو UKHS کے تعاون سے وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ ڈیفرنٹ ڈونر ایجنسیز ہیں, وہ بھی بیسیکلی ہمارا کام جو فوکس ہے وہ یہی کہ ہم لوگوں کی صحت کو جتنا بہتر سے بہتر کر سکیں. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح محکمہ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اپنا بھی اس میں ایک اہم کردار ہو سکتا ہے کہ جس طرح کریک سے بچا جا سکے, بیماریوں سے بچا جا سکے؟ بالکل. دیکھیں جب تک میں اپنا خود سے دھیان نہیں رکھوں گا, یعنی میں اپنے ہاتھوں کی صفائی, اپنے دانتوں کی صفائی, چہرے کی صفائی, اپنی پورا ایک جو جرنل ہائیجین ہے اس پہ ہمیں بہت فوکس کرنا ہے. ہمیں اپنے گرد و نواح کو جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہم نے صفائی کا دھیان رکھنا ہے. جتنا ہمارا ایٹماسفیئر صاف ہوگا, جتنا ہم اپنا, دیکھیں سمپل سی بات ہے, ہم اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہم بے شمار بیماریوں سے خود بخود 5 دفعہ منہ ہاتھ دھوئیں گے. جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ نماز کے بارے میں, آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ 5 دفعہ اس میں نہائے تو اس کے جسم پہ میل رہ جائے گی؟ جی نہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آپ یہ اگر یہ 5 وقت کریں گے تو آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سارا دین جو ہے نا یہ دین فطرت ہے, اٹس کمپلیٹ کوڈ آف لائف. جو نماز ہے, جو روزہ ہے, جو باقی ہے غسل کرنا ہے, ساری چیزیں یہ بیسیکلی ہماری بینیفٹ کے لیے. اچھا سر, بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد پاکستان کو ترجیح نہیں دیتے, باہر چلے جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے یا ان کو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو اس کے حق میں نہیں ہوں, چونکہ دیکھیں اگر کسی باپ کے لائق بچے گھر چھوڑ جائیں نا تو وہ گھر اتنا اچھا نہیں رہتا. یہ دنیا اتنی لمبی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم نے کوئی ہزاروں سال رہنا ہے. کوئی 200 سال کا اسٹیمپ پیپر ہو تو شاید میں بھی چلا جاؤں, لیکن الٹیمیٹلی ہم نے یہاں سے جو دیکھیں نا, ہم کہیں پہ ہم ضائع نہیں ہوں گے, ہم نے کہیں پہ ٹرانسفر ہونا ہے جہاں پہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. ہمیں مطلب 2 ہی ڈیسٹینیشن ہے انسان کی ایز اے مسلمان کی, یا اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. تو یار ہمارے پاس اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کو خدمت کا موقع دیا ہے. ایک بندے کا جب یورین بند ہوتا ہے, اسے کیتھیٹرائز کرتے ہیں, اس کا پیشاب کھول جاتا ہے, تو وہ کتنے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک انسان کو انسانیت بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. سبحان اللہ, زبردست. یعنی کہ آپ لوگ تو سمجھیں کہ پھر دین اور اسلام کے دائرے میں رہ کے سیدھی آپ اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی دنیا بھی اور آخرت دونوں بنا سکتے ہیں. بے شک بے شک, سچ. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو سٹاف ہیں وہ اس کی سنا کافی اگر ہم نے سروے کروائے ہیں اس میں سٹاف کی کمی ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نئے لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا, یا لوگ سٹاف کی طرف آ نہیں رہے ہیں, یا ان کو بھرتی کرنے میں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں اس کی؟ کیونکہ کافی تقریباً آپ کو 2-2.5 لاکھ کے ایوریج چاہیے لوگ سٹاف, اور آپ کے پاس تقریباً 30-40 ہزار لوگ ہیں. دیکھیں جو سٹاف نرسز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ بالکل اس دفعہ بلکہ گورنمنٹ نے بڑا زبردست اقدام کیا ہے کہ جتنی ہم ٹریننگز پہلے, اگر ہم پہلے 3,000 کروا رہے تھے پنجاب میں, تو اس کی تعداد کو ڈبل کر دی, 6,000 کر دی, 6-7 ہزار کے قریب کر دیے. تو یہ ڈبل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کمی ہو رہی ہے اس کو ساتھ ساتھ پورا کیا جائے. تو اس میں جو کافی سارے مشکل مراحل کر کے تو پھر سٹاف بھی بنا جاتا ہے. ڈاکٹرز تو ایک بہت لمبا پروسیجر ہے, کافی مہنگا پروسیجر ہے, ہر کسی کے اگر آپ سٹڈی بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کے اہل بھی ہیں, پھر بھی کچھ لوگ پیسوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے. تو یہ نرسنگ کورس بھی اسی طرح کا ہے؟ جی بالکل, نرسنگ کورس دیکھیں, میں اگر آپ کو چھوٹی سی مثال دوں تو اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی مطلب 90% سے زیادہ میرٹ تھا سٹاف نرسز کا, جن کے FSC میں 90% سے زیادہ مارکس ہیں. they were eligible for entrance in the course. تو یہ بڑی پڑھی لکھی بچی ہیں, یہ بہت زبردست کام ہے. کوئی 50 کے قریب ہمارے نرسنگ کالج ہیں جس کے اندر اکراس دی پنجاب اپنے اپنے گھروں کے قریب ان بچیوں کو پڑھنے کا موقع ملا ہے, اور یہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ HR ہوگا
جو اگر یہاں بھی کام کریں گے تو وہ بہت بینیفٹ ہوگا, اگر پاکستان سے باہر جائیں گے تو ذرا مبادلہ آئے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میکسیمم لوگوں کو یہ ٹریننگز لینی چاہیے تاکہ یہاں پہ بھی کام آئیں اور باہر بھی جائیں. اچھا سر, ہاؤس جاب کے لیے جو ڈاکٹر اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد وہ بھی کافی سارے پرابلم نظر آتی ہیں وہاں پہ. ان کو سفارش کے, جس طرح آپ نے بتایا, بغیر سفارش کے فون کروائے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, تو ان کے لیے کافی سارے. تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ MBBS کرنے کے باوجود دوسرے شعبوں میں چلے جاتے ہیں, تو ان کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرنی چاہیے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. اچھا, بعض لوگ نا, مثلاً میں MBBS میں نے کر لیا کرگزستان سے یا چائنا سے, اب میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے میو ہاسپٹل یا سروسز میں ہاؤس جاب مل جائے, اور ہاؤس جاب ملے ساتھ مجھے پیسے بھی ملیں. پالیسی یہ ہے کہ اگر سروسز ہاسپٹل کے ساتھ جو کالج ہے اس کے جو بچے ہیں ان کو تو سروسز ہاسپٹل والے پیڈ ہاؤس جاب دیں گے. جو سرگودا میں اگر فرض کریں ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے, وہاں پہ جو بچے MBBS کرتے ہیں, اگر وہ وہاں پہ ہاؤس جاب کریں گے تو وہ ان کو پیڈ ملے گا. وہ لاہور میں آ کے کریں گے تو وہ آنریری کریں گے, ان کو وہ نہیں ملے گا. ان کی چوائس پہ, ان کی خواہشات تو نہیں پوری ہوتی, ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یہاں پہ. تو میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ مطلب اس پہ جو ایک میرٹ پہ جو ہمارے گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور وہ ہے امپلیمنٹ. جی ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر, آخر میں اب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ یہاں پر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں سہولیات نہیں ملتی ہاسپٹل میں, جیسا کہ باہر اگر آپ کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو سہولیات ہیں ٹیکس پیئر کو ملتی ہیں, یہاں پہ تو ٹیکس دینے کے باوجود بھی نہیں ملتی. لیکن اس میں کیا فرق ہے؟ آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس کے لیے؟ دیکھیں, میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ شاید ان چاند ممالک میں سے ہے, یہ شاید واحد ملک ہے, ہمارے کسی بھی فیسلٹیز کے اوپر کوئی بندہ جائے, ہم یہ نہیں پوچھتے آپ کی ID کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی نسل قوم کیا ہے. اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ اکراس دی بورڈ کرنا ہی کرنا ہے, ہر قیمت پہ کرنا ہے, کسی کو ریفیوز نہیں کرنا. چاہے کوئی ٹیکس پیئر جائے, نان ٹیکس پیئر جو بھی جائے, کوئی ٹیکس پیئر ہے. اگر کسی کو کوئی سوشل, جیسے دیکھیں نا آپ UK امریکہ میں جاتے ہیں, وہ سوشل سیکیورٹی نمبر آپ کے پاس ہے, اور جو چیزیں آپ کا جی وہ آپ کی سوشل سیکیورٹی کور کرتی ہے, آپ کو صرف وہی علاج ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر فرض کریں آپ کا ڈینٹسٹ وہ کور نہیں کرتی, آپ کے دانت کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا. وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں, میرے خود یہ ایکسپیرینس ہوا ہے UK میں ایک دفعہ, کہ آپ کو اگر فیور ہے, آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی تو وہ آپ کو ایک ہفتے یا 10 دن کی اپوائنٹمنٹ دیں گے. یہاں پہ تو اگر ہم 5 منٹ, آپ 10 دن یا 12 دن کے بعد آگے پھر چیک اپ کروائیں, پھر چیک اپ. لوگ ڈاکٹر سے گلے نہیں پہ جائیں. ایگزیکٹ, یہاں پہ اگر 10 منٹ لیٹ ہوتا ہے کسی کا پیشنٹ, یہاں پہ تو یہ بھی ہوتا ہے. مجھے کل ایک ہاسپٹل میں نے وزٹ کیا, میں نام نہیں لوں گا, تو وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے جی کہ ایمرجنسی میں ہمارے پاس ایکسیڈنٹ کیس پڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں فون آتا ہے جی کہ برائے مہربانی جناب یہ چوہی صاحب جو ہیں یہ بڑا رش ہے, تو ان کا بلڈ پریشر پہلے چیک کر دیں. ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کی فون کروانا ضروری ہے یہاں. دیکھیں نہیں, مطلب وہ اب ایک بندے کی ٹانگ ٹوٹی ہے, ڈاکٹر اس کو دیکھ رہا ہے, تو ان کی خواہش ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, ہمارا بلڈ پریشر چیک کریں. جس کو ضرورت نہیں ہے ایمرجنسی کی اس کو ایمرجنسی چیک کیا جائے, جس کو ایمرجنسی ضرورت ہے اس کو چیک نہ کیا جائے. دیکھیں, یہ ہماری اخلاق, ہماری کوئی ٹریننگ ہونے کی ضرورت ہے اکراس دی بورڈ. ہمیں خود سے ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے, جو بنیادی ہیومن ایتھکس کیا ہیں, ان ساری چیزوں کو اگر لے کے ہم اگر چلیں گے. دیکھیں, ہم اسلام سے اچھا پروگرام کوئی نہیں ہے, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, اور انفارچونیٹلی مسلمانوں سے خراب پیروکار کوئی نہیں جو آج کل کے ہم ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. یہ اتنا, اگر یہ اتنا شاندار پروگرام نہ ہوتا تو یہ پریویل نہ کر سکتا. پوری دنیا کی الکفر ملت واحدہ, پوری دنیا کے کفر نے اس پہ اٹیکس کیے ہیں, بٹ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے جو ہماری اسلامی اعلیٰ اقدار ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ کمزور کے کیا رائٹس ہیں, بچے کے کیا رائٹس ہیں, اپنے بڑے کا احترام کیسے کرنا ہے, ہم نے چھوٹے پہ شفقت کیسے کرنی ہے. تو یہ انشاءاللہ جو معاشرہ جو ہے یہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. ہاسپٹلس کے اندر بھی جو لوگ آتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں اگلے کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے چلا جاؤں, یہ چیز میری گزارش ہوگی کہ وہاں پہ دیکھیں.
کہ دیکھیں نا ایک ڈاکٹر نے جہاں پہ یورپ میں بیٹھ کے ایک ڈاکٹر 20 پیشنٹ دیکھ رہا ہے, ہمارا ڈاکٹر 220 پیشنٹ دیکھ رہا ہے, تو جو 220 پیشنٹ دیکھے گا وہ انسان ہی ہے, تھوڑا سا اسے اسپیس دینی چاہیے. اگر کہیں پہ کوئی ٹیمپرامنٹ کوئی آ بھی جاتا ہے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے. آن دی ادر ہینڈ میں اپنے میڈیکل کے شعبے سے متعلقہ سارے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا, چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا ہے, لوگوں کو خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, ہمارے وسائل کم ہیں, آبادی بہت زیادہ ہے, اس حوالے سے ہمیں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو بھلے ہمیں زیادہ کام کرنا پڑے, ہمیں لوگوں کی بھلائی کے لیے کرنا چاہیے. سر آخر میں بس یہ سوال ہے کہ جو ابھی ثانیہ جڑاں والا ہوا ہے, کرسچن کمیونٹی کی ہمارے لیے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ایک بہت بڑی اور زیادہ خدمات ان کے ہمارے پیش نظر آتے ہیں کرسچن کمیونٹی, تو اس کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جی, وہ ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں ہمارا وہ مذہب ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جنگ کے دوران بھی نہ درخت کاٹنا ہے, نہ کسی کے جو عبادت گاہ اس کو چھیڑنا ہے, جو وہاں پہ بیٹھا اسے آپ کو کوئی تعرض نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں مطلب یہ ایک بہت وہ مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ شاید ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے, اور یہ بالکل بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں, دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ کی تاریخ میں جو مطلب بڑے بڑے نام ہیں, جسٹس کارنیلیس اور وہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا تو بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب, تو ایز اے ہیومن بینگ وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے دست و بازو ہیں, ہم ان کا دست و بازو ہیں. ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے. اور اسلام تو جو ہے وہ تو بالکل رواداری کا درس دیتا ہے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجران کا وفد آیا تھا کرسچنز کا, ان کی کتنی خدمت کی, ان کو کس طرح سے وہاں پہ ویلکم کیا مدینہ شریف میں. اور دیکھیں اگر ہم تو ان کے پیروکار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اپنے مسجدوں میں, اپنی درسگاہوں میں کہا کہ آپ اپنی عبادت ہمارے پاس آ کے کر سکتے ایسے ہی بالکل. تو اب سر آخر میں عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, کسی کو کوئی پرابلم ہو, کوئی مسئلے مسائل ہو میرٹ پہ بلا وجہ کے نہیں, تو وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں بلا کسی جھجک کے. دیکھیں نہیں, میں تو اکثر کہتا ہوں, تو میں شکر گزار ہوں سب دوستوں کا جو کوئی چیز پن پوائنٹ کرتے ہیں اکراس ہی پنجاب کی, یہاں پہ ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے یہ سہولت چاہیے, یا کوئی ہماری کوئی خامی کمی کوتاہی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, ہماری رہنمائی کرتے ہیں, تو میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. مطلب مجھے آپ کسی وقت بھی یہاں تشریف لا سکتے ہیں. ہماری ہیلتھ اتھارٹیز ہیں پنجاب میں, وہاں کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں, ان کے نمبر بھی ہم نے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں ہر ہاسپٹلس کے اندر. اور وہاں پہ ہماری ایک ہیلپ لائن ہے, وہ جو 1033, یہ پورے پنجاب کے اوپر ہماری ہیلپ لائن ہے 1033, جو جس کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی بھی شکایت ہو, کوئی مسئلہ ہو, پریشانی ہو, گزارش میری یہ کہ شکایت برائے شکایت نہ ہو, کوئی رہنمائی کے لیے ہو, کوئی بہتری کے لیے ہو, مطلب اس میں کوئی کسی کی دل آزاری, مطلب اگر تنقید برائے اصلاح ہو, تنقید نہ ہو. جی بالکل. یہ 1033-1033 کی کال سے ہوتی ہے, اس کو مانیٹرنگ کون کرتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمارا پورا ایک سیل بنا ہوا ہے پراپر, جس میں ہمارے پورے پنجاب سے ہر بندہ اس کے اوپر کمپلینٹ کر سکتا ہے, اور وہ متعلقہ شعبے کو شفٹ کر دی جاتی ہے. اور ہاں وہ پھر جب سالو نہیں ہوتی وہ اوپر میرے تک آئے گی, پھر سیکرٹری صاحب تک, منسٹر صاحب تک, چیف منسٹر صاحب تک. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی وہاں پہ پرابلم آتی ہے ہم اسے امیڈیٹلی, ہمارا پورا پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے اندر ایک سیل بنا ہوا ہے جو راؤنڈ دی کلاک اس کو دیکھ رہا ہے. جو ہی اس پہ شکایت آئے گی, وہ 24/7 وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو شکایت اسی وقت متعلقہ آفیسر کے ذمہ لگا دی جائے گی کہ آپ نے اس کو ریکٹیفائی کرنا. شکایت کا ازالہ جو ہے وہ میکسیمم کتنے ٹائم میں ہو جاتا ہے؟ فوراً اسی وقت وہ بیسیکلی یہ اس کا بنانے کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں ہر وقت اس کی مانیٹرنگ ہوتی رہے, فوراً پتہ چل جائے, اور جو ہی پتہ چلے اسے اسی وقت ریکٹیفائی کیا جائے. آپ کا پنجاب کے دوسرے جو ہیں ضلع ہیں, ڈسٹرکٹ ہیں, اس میں بھی وزٹ ہوتے ہیں آپ کے؟ جی بالکل. تو وہ جو ادھر جا کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں, مینجمنٹ ہوتی ہے, اس کے ساتھ جا کے پھر ڈسکس کر کے جو معاملات ہو اس کو سالو اپ کیا جاتا ہے؟ بالکل. وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ موقع پہ ہم ان کو ہدایات جاری کرتے ہیں, جو ڈسٹرکٹس نے ان کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ کرواتے ہیں, اور جو صوبے لیول پہ کرنے والے کام ہوتے ہیں پھر ہم ان کو یہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا جو اکراس دی پنجاب ایک مانیٹرنگ کا نظام.
جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر الیاس گوندل صاحب نے جس طرح کہ آپ دین اور اسلام پر چلیں گے تو بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، تکلیف آنا، بیماری آنا، اس کو ٹھیک کرنا یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا ہے، لیکن آپ اس سے بچ سکتے ہیں دین اسلام پر چل کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا الیاس گوندل صاحب نے کہ جس کو اگر کوئی میرٹ کی تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو، تو ہمہ وقت ان کے دروازے، ان کی ہیلپ لائن 1033-1033 ہمہ وقت آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ اس پہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کسی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، تو اس پہ آپ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں، اس کا جلد ہی آپ کو رزلٹ ملے گا، آپ کا ازالہ کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔